है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। यीशु अब चरनी में पैदा होने के लिए नहीं आएंगे, अब वो थप्पड़ खाने के लिए नहीं आएंगे, अब वो मार खाने के लिए नहीं आएंगे, खून बहाने के लिए नहीं आएंगे। He's coming like a king with glory, with his angels. He's coming back. The purpose of his coming back is to take his bridegroom. अपनी ब्राइड को, अपनी दुल्हन को वो लेने के लिए आ रहा है। ब्राइडग्रूम, दूल्हा दुल्हन को, और खूबसूरत दुल्हन जिसके अंदर कोई दाग झुर्री ना हो, उसको लेने के लिए आ रहा है, अपनी दुल्हन को। हालेलुया, खुदा का शुक्र इस खूबसूरत ताल्लुक के लिए कि हम उसकी दुल्हन हैं और वो हमारा दूल्हा है। खुदा का शुक्र हो जी। टाइम हो गया 9:30 बाइबल मुकद्दस को सीखने का। और जैसे मैंने अर्ज की कि हम बात करेंगे सेकंड कमिंग पे, खुदा यीशु मसीह के दोबारा इस दुनिया में आने के बारे में। इट्स क्वाइट लेंथी सब्जेक्ट, देयर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व इन दैट। और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि टेक इट वेरी सीरियस, इसको संजीदगी से लें, नोट बनाएं अपने पास, ये आपके काम आएंगे। और इसकी कदर करें बाइबल मुकद्दस की। मैंने देखा है उन लोगों को चाइना में, आई बीन देयर, कि लोग एक बाइबल के पीछे भागते हैं। जब वहां पर बाइबल मुकद्दस भेजी जाती है तो लोग छीनने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से। मैंने एक स्टोरी पढ़ी, एक शख्स प्रिजन में था, वहां पर उसको जो है वो स्मगल करके तो मुख्तलिफ जो सफ़ात हैं बाइबल के, वो उसको दिए जाते थे। while he was in the prison, जब उस कैद में था, he started reading the Bible, और उसने वहां पर रहते हुए, उस जेल में रहते हुए, बाइबल के उन टुकड़ों को इकट्ठा करके उसने बाइबल को सीखा। For some people, if I would say most of the people, they are hungry for the word of God. Once upon a time, there was a problem with Yugoslavia, whether एंड्रयू जो हैं, जिनको कहा जाता है गॉड स्मगलर, ओपन डोर के जो फाउंडर हैं, वो बाइबल मुकद्दस को कम्युनिस्ट कंट्रीज में लेकर जाते थे। So you can imagine how difficult it was in Russia. Still, it's a problem in China and other countries, even in North Korea. Oh, it's very difficult. खुदावंद के कलाम की कदर करें बहनों भाइयों। आखिर जमाना में ना रोटी का कहत होगा, ना पानी का, बल्कि खुदावंद के कलाम का। अभी तो एक समझाने वाला है, खुदावंद का पाकरू। हम कुछ नहीं है, वी आर जस्ट अ वेसल, कंटेनर है, मट्टी के बर्तन हैं जिनमें यह खजाना रखा हुआ है। लेकिन वक्त आएगा जब कलीसिया उठा ली जाएगी। विल टॉक अबाउट दैट रैप्चर इन द कमिंग डेज। तो कलीसिया को यह गिफ्ट दिया गया है। जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो पाकरू भी नहीं होगा, और जब पाकरू नहीं होगा तो लोग भूखे और प्यासे होंगे कलाम के, इधर उधर भागते फिरेंगे तो कोई हमें सिखाने वाला हो। दैट विल बी अ ग्रेट रेवोल्यूशन। ये तमाम बातें हम सीखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको बड़ी बाकायदगी के साथ इन सेशन को लेना होगा। आपको सुबह सवेरे उठना होगा, बाइबल को सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, आप संजीदा नहीं होंगे बाइबल मुकद्दस के बारे में, आप नहीं जान सकेंगे। अगर बीच में से कुछ भी रह गया, ये एक पूरी चेन है, एक तसलसल है, और अगर आपने कोई भी सेशन मिस कर दिया तो आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे। तो लीजिए बाइबल मुकद्दस को, और मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 24 बाब, पहली 14 आयात
ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ سنیے خداوند کا پاک کلام، اور میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، آپ سے درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چیپٹر کو ضرور پڑھیے، تھوڑا سا وقت نکالیے خداوند کے کلام کے لیے۔ جتنا وقت آپ ٹی وی پہ یا موبائل پہ خرچ کرتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرتے ہیں بہت دفعہ، تھوڑا سا اس وقت کو، یہ صرف وقت کی بات ہے، قدر کرنے کی بات ہے کلام کی۔ 51 ورسز ہیں، اور یہ آپ ایک سٹنگ میں، آپ 5-10 منٹ میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کے لیے اس کی صرف 14 آیات جو ہیں وہ تلاوت کروں گا۔ یوں مرقوم ہے میتھیو چیپٹر 24 verse 1۔ اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ اسے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں، یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ خداوند کے عظیم، بابرکت، خوبصورت، زندہ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ پھر یسوع، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کے منہ کی باتوں کے لیے شکر گزار ہیں جو سچائی ہے، کیونکہ آپ ہی راہ اور حق اور زندگی ہو۔ پھر یسوع جی، ہم آپ کے چرنوں میں آتے اور آپ سے سننا چاہتے ہیں، آپ کی آواز سے سننا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے پاک روح کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو ہمیں سکھاتا اور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ برکت دیجیے، ہماری عقلوں کو روشن کیجیے، اپنے لوگوں کو کلام کو سننے اور قبول کرنے کا فضل بخشیے، یسوع کے خوبصورت نام میں، آمین۔ ہاللیلویہ۔ میں آپ سے یہ بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ان دنوں اس سبجیکٹ پر غور کریں گے تو دعا میں بھی ٹھہریے، خداوند سے دعا کیجیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ آج اس سلسلے کا، یعنی آمد ثانی کا، یہ ایک تعارفی پروگرام ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جن کو ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سیکھنا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان باتوں کو سیکھیں۔ آج اس مضمون کے حوالے سے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ آمد ثانی ہے کیا؟ واٹ از دا سیکنڈ کمنگ، particularly the second coming of our Savior, Lord Jesus Christ. What is the second coming?
دوسری آمد کیا ہے؟ جیسا کہ اس لفظ سے ہم سیکھتے ہیں کہ یہ خداوند کی دوسری آمد ہے جب وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ اس سے پہلی بات ہمیں یہ سیکھنے کی ہے کہ خداوند کی جو دوسری آمد ہے یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے وعدے کے مطابق دوبارہ آنے والے ہیں۔ اور بہت سارے جو فلاسفر ہیں، بہت سارے تھیولوجین ہیں جنہوں نے اس پر بہت زیادہ لکھا، اس پہ تھیسس لکھے گئے۔ بائبل مقدس ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ ہمارے لیے سب سے جو اتھینٹک، جو مستند، جو ذریعہ ہے، جو سورس ہے، وہ خداوند کا پاک کلام ہے، کیونکہ اس میں خداوند کے منہ کی باتیں ہیں، اس میں پیشن گوئیاں ہیں، تمام پروفیسی ہیں اس میں، جو کہ خداوند کی دوسری آمد کے بارے میں ہمیں سکھاتی ہیں۔ خداوند کی جو دوسری آمد ہے، اس سے پہلے کے بہت سارے جو واقعات ہیں ان کو بھی ہمیں ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ What will happen before the second coming of Christ؟ جو خداوند کی جو پہلی آمد ہے وہ یقیناً اس کی دوسری آمد کا ایک تسلسل ہے، ایک حصہ ہے۔ پرانے عہد نامہ میں خداوند کی دوسری آمد کے حوالے سے بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں۔ اس کی پہلی آمد کے حوالے سے بھی یسایہ اس کی آمد کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے پیدا ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ خداوند کا پاک کلام from the book of Genesis to Revelation, it's all about Christ۔ اور اس کا جو مضمون ہے بائبل مقدس کا، جو متن ہے، جو سبجیکٹ ہے، وہ ہے نجات بذریعہ یسوع المسیح۔ تو خداوند کی جو پہلی آمد ہے اٹس آلسو ریلیٹڈ ٹو دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے شروع میں ہی ایک بات کہی، مرکز کے انجیلی بیان میں اس کے چوتھے باب میں۔ خداوند نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا آفٹر دا بیپٹزم، he was 30 years old at that time. He went for baptism and he started preaching, and the first thing he declared, repent، توبہ کرو، because the kingdom of God is in hand۔ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اس وقت تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، but he was talking about his kingdom۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ بہت ساری اور باتیں بھی جڑی ہوئی ہیں، خدا کی بادشاہی کے بارے میں، اس کی دوسری آمد کے بارے میں۔ یہ تمام باتیں اس سبجیکٹ کا حصہ رہیں گی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب معجزات کیے، ان معجزات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی قدرت کا، اپنی طاقت کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ ہی از اے سن آف گاڈ، ہی از آل مائٹی گاڈ، ہی از اے سیویئر، ہی از اے ریسٹورر۔ وہ بحال کرتا ہے، اندھوں کی آنکھوں کو کھولتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں when there was a dialogue between Pilate and Jesus، تو خداوند یسوع مسیح نے جب اسے کہا کہ تو یہودیوں کا بادشاہ ہے، and he clearly mentioned that my kingdom is not on this، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی ہوتی تو میرے جو فالوورز تھے، میرے شاگرد تھے، وہ لڑتے، لڑائیاں کرتے، لیکن میری بادشاہی آسمانی بادشاہی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کی جو دوسری آمد ہے اس کا تعلق خداوند کی آسمانی بادشاہی کے ساتھ ہے۔ اب ذرا ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو دوسری آمد ہے، ہم اس کے بارے میں جب سیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے اس بات کے بارے میں بتایا کہ he will come back، وہ دوبارہ آئے گا اور اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا۔
سرمن آف دا ماؤنٹ، پہاڑی واز جو ہے، گاسپل آف میتھیو، اس کے جو 5ویں سے 7ویں چیپٹر تک، دیٹس مینیفیسٹو آف ہز کنگڈم. اس کی بادشاہی کا منشور ہے کہ اس کی بادشاہی کیسی ہوگی، اور how we need to conduct our life in the kingdom of God, how we need to prepare ourselves for his second coming. ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے اپنی زندگی بسر کرنی ہے. It's all about his kingdom and his second coming. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، یہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، فرضی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا ایک انتظام ہے. خداوند یسوع المسیح جب دوبارہ آئیں گے، he will restore the universe. جب خداوند مسیح پہلے آئے تو انہوں نے صلیب پر اپنی جان دی اور ہمیں راست باز ٹھہرایا، باپ کے ساتھ ہماری صلح کرا دی، میل ملاپ کرا دیا. Now when he is coming back, he want to take his bride with him. وہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے، اور وہ تمام اس دنیا کو نیا بنانے کے لیے آنے والا ہے. He want to restore the paradise lost. وہ جو انسان کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا برباد ہو گئی، گناہ آ گیا، لعنت آ گئی، خداوند یسوع مسیح دوبارہ زندگی دینے کے لیے آنے والے ہیں. پھر لعنت نہ ہوگی. In the book of Revelation there will be no more curse. پھر لعنت نہ ہوگی. دیکھیے میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو، اور یہ باتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بڑی ہی بابرکت ہیں، اور ہمیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. خداوند کے پاک کلام کو ہم دیکھتے ہیں. خداوند کا زندہ پاک کلام دیکھیے. خداوند جب ریسٹور کرتا ہے تو پھر کیا ہوئے گا. دا بک آف ریویلیشن، ہم خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں. چیپٹر 22 ورس 1. پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا، جو خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پر زندگی کا درخت تھا. اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفاتے تھے. پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا، اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور اس کا منہ دیکھیں گے، اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوگا. اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کریں گے. That is the beauty of the new kingdom and will be with him. خدا کے پاک کلام تو جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے بہت سارے نشانات جو ہیں وہ ہمیں بتائے. خداوند نے ہمیں سکھایا کہ اس کی آمد سے پہلے کے نشانات کیا ہوں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے جھوٹے استادوں کے بارے میں خداوند نے بتایا کہ اٹھ کھڑے ہوں گے. So it is very crucial for all of us to learn about all these signs. ہم آنے والے دنوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام سائنس کو دیکھیں گے، ان تمام وانڈرز کو دیکھیں گے. بٹ آج میں چند ایک جو سائنس ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر ہم اس کو ان سبجیکٹ کو ایکسپینڈ کریں گے، کیونکہ دس از ناٹ پاسبل ٹو گیو اسٹڈی ان ون سٹنگ، اور میں ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا ان چیزوں کو. خداوند یسوع المسیح کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ہیں، اس کی دوسری آمد کے بارے میں اگر ہم ان کے بارے میں سیکھنا شروع کریں تو ہمیں بہت زیادہ وقت جو ہے وہ درکار ہوگا. خداوند کا پاک کلام دیکھیے، جو پہلی جو ہم ایک نشانی دیکھتے ہیں، اور اٹس ویری ایویڈنٹ، یو کین سی اراؤنڈ، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آج کل کے ماحول میں، اپنے معاشرے میں.
خدا کا پاک کلام دیکھیے، کیونکہ میں نے بتایا کہ جو پرانا نامہ ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے، اور ان سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ دانیل کی کتاب اس کا 12 باب، خدا کے پاک کلام کو سنیے۔ خدا کا پاک کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، دا بک آف ڈینیل چیپٹر 12، خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، ورس 3، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے، ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے۔ اب یہ بات بڑے دھیان سے سنیے گا، بیکاز دس از ون آف دا سائن آف دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ۔ لیکن تو آئے دانیل، ان باتوں کو بند رکھ اور کتاب پر آخری زمانت تک مہر لگا دے۔ بتیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزوں ہوگی۔ That is a sign of his second coming, the first sign which I would like to share with you. دانش افزوں ہوگی، علم بڑھ جائے گا۔ اور عزیزو، you can see what's going on in the world. ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے، ڈیجٹ ہے آپ کے پاس، دنیا بھر کا علم جو ہے وہ اس میں محفوظ، ایک مائکرو چپ، چھوٹی سی ایک چپ ہے۔ دانش افزوں ہوگی، علم جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ دیٹ از اے سائن۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت لوگ کہتے ہیں جی کیا ضرورت ہے چرچ جانے کی، آپ گھر بیٹھے آپ اپنے ویب سائٹ پہ، موبائل پہ، ٹی وی پہ آپ ان باتوں کو دیکھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ کورس اٹس اے گریٹ سورس، لیکن یہ متبادل نہیں ہے چرچ کا۔ اگر آپ سوچیں کہ آپ کتابیں پڑھ کے اور ان تمام مادم سے آپ علم حاصل کر لیں گے، that's not enough. You need to go to church، ایمانداروں کے ساتھ ملنا، دعا کرنا۔ اور یہ جو نا علم جو ہے وہ غرور پیدا کرتا ہے۔ اس لیے عزیزو، ہمیں اس نشانی کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، دانیل کی کتاب کے مطابق، کہ آخر زمانہ میں دانش افزوں ہوگی۔ ایک اور جو ہم دیکھتے ہیں، جو بڑی اہم ایک نشانی ہے، بدی اور گناہ بڑھ جائے گا۔ گناہ کو لوگوں نے گناہ کہنا چھوڑ دیا ہے۔ پولیٹیکل کریکٹنس، او نہیں اس کو ایسا نہ کہیں، اس بات کو ایسے نہ سوچیں، امورلٹی، بہت سارے جو پرابلمز ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اور عزیزو، میں یہاں پر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ڈیول از سو کلیور، اور میں نے اس پہ پوری ایک ویڈیو جو ہے وہ بنائی، اور اٹس اویلیبل آن دا یوٹیوب۔ ہاؤ دا ڈیول از ورکنگ۔ Devil is trying to penetrate in the political arena and in your church, in our church. اس کے لیے یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو وہ آپ کے پولیٹیکل اس ارینا میں داخل ہو گیا ہے جہاں پر لوگوں کے لیے قوانین بنتے ہیں، اور جمہوریت کی یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ میجورٹی از ناٹ آلویز اتھارٹی۔ میجورٹی نے یسوع کو صلیب پہ چڑھایا تھا، اسے مسلوب کرو۔ There was a tiny community, those who were crying, those who were shouting, oh no, please, please، یہ ہمارا بادشاہ ہے، یہ ہمارا مسایہ ہے، we know him. But there was a large crowd جو کہ کہہ سکے اس کو مسلوب کرو۔ آج جب قوانین بنتے ہیں تو سوچا یہ جاتا ہے کتنے لوگ ہیں جو کہ اس کی فیور میں ہیں، کتنے لوگ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ اور جو بھی قوانین بن رہے ہیں، not only in UK, I'm talking about throughout the world where there is a democracy، وہاں پر جو قوانین ہیں وہ لوگوں کی سوچ کے مطابق بنتے ہیں، not on the basis of the word of God۔ لوگوں نے اس کو اگنور کر دیا ہے، اور بدی اور گناہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جو ہم دیکھتے ہیں ابلیس کی جو سازش ہے، جو طریقہ کار ہے، he is penetrating into the church۔
اس کو پتا ہے کہ میں نے چرچ میں گھس کے کیا کام کرنے ہیں، اور جو بھی چرچ کے اندر جو لیڈر پرسی کے مسائل ہیں، جو روایات کے ٹریڈیشن کے مسائل ہیں، سیکچولیٹی کے جو مسائل ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. how the devil is working through church and through political arena, through our politicians, if I will say. اور یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے کہ لوگ جو ہے وہ گناہ کو گناہ نہیں کہیں گے، اور یہ روز بروز یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک اور جو ہم بات دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام کے مطابق، اور اس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے، وہ ہے ریولوشن سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں جنگ و جدل. اور خدا کے پاک کلام میں ہم نے اس بات کو دیکھا، میتھیو چیپٹر 24. لیکن خدا کے منہ کی باتیں جو ہے نا وہ حرف حرف پوری ہوئی. اگر ہم اس کے کانٹیکس میں جائیں تھوڑا سا، تو خدا مسیح جو ہے وہ ہیکل سے نکل کر جا رہے تھے، اور انہوں نے جب یروشلم کو دیکھا، ہیکل کو دیکھا، تو خدا مسیح کو معلوم تھا کہ what will happen in the future. اور خدا نے کہا کہ ہیکل کو دیکھ کر کہ اس پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا. اٹس ہیپنڈ. جب اپیفنی نے حملہ کیا 70 عیسوی میں، اور اس نے ہیکل کو آگ لگا دی، اور جو سونا تھا ہیکل کا وہ پگھل پگھل کر ان پتھروں پر جڑ گیا، چمٹ گیا، اور لوگوں نے اس کو کھرچ کھرچ کر وہ سونا جو ہے نکالا، اتارا اس میں سے، اینٹوں پر سے. ہر برف خداوند کی پیشگوئی جو ہے وہ پوری ہوئی. اور یہ جو باتیں جو خداوند نے اپنے شاگردوں کو بتائیں، الگ لے جا کر ان کے پاس تک بتایا کہ باتیں کب ہوں گی، شاگردوں نے وہ پوچھا کرتے تھے خداوند سے. ان کے اندر ایک بھوک تھی کہ خداوند یہ بتا، جو یہ باتیں آپ نے کہی ہیں یہ کب ہوگا سب کچھ. تو خداوند یسوع مسیح نے بتایا، before I'll come back there'll be a war, there'll be a thunder and the storm and the earthquake. یہ ساری باتیں خداوند نے ان کو بتائی جن کو بھی ہم نے تلاوت کیا ہے. اور خداوند نے کہا کہ کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے، کہیں گے میں مسیح ہوں، بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کے افواج سے ان خبردار گھبرانا جانا، کیونکہ ان باتوں کو واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ ہوگا کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت سلطنت چڑھائی کرے گی. You can see the people, they are so afraid, they are so scared, they are so frightened. What's happening at the moment in Israel? And this is all according to the word of God. All these people, all these nations, from Russia, from China, from Iran, they'll be together, the North Korea, اور یہ حملہ کریں گے اسرائیل پر. It's all according to the word of God. Get ready. ہمیں تیار رہنا ہے، ہمیں اس بات کے لیے دعا کرنی ہے. دیکھیں، I'm a pro people. میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کرتا، کسی ایک نیشن کی بات نہیں کرتا. We are concerned about the people. خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، چاہے وہ اسرائیلی ہیں، چاہے وہ فلسطینین ہیں، چاہے وہ ایرانین ہیں، whosoever they are. خداوند سب کو بچانا چاہتا ہے. But there is a human selfishness. اور عزیزو، ہمیں اس بات کے لیے دعا کرنی ہے کہ چاہے لوگ یوکرائن میں ہیں، چاہے وہ رشیا میں ہیں، چاہے وہ چائنا میں ہیں، چاہے وہ ایران میں ہیں، بھلے وہ امریکہ میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، wherever they are carrying the image of God, they are the people of God. We need to pray for them. دنیا کی سلامتی کے لیے ہمیں دعا کرنا. ڈاکٹر بلی گرام نے بڑی خوبصورت بات کہی in relation to China. انہوں نے کہا کہ چائنا ایک سویا ہوا ہاتھی ہے، جب وہ اٹھ کھڑا ہوگا تو دنیا کو ہلا دے گا. You can imagine how many people they are accepting Jesus Christ in all these countries. We need to pray for them
for their families. People, they are accepting Jesus Christ in Iran, in North Korea. There are people. There are people in China. I've been there. I've seen from my own eyes. People, they are accepting Jesus Christ. Think about them. Pray for them. अजीजों, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. After this war, there will be a great revolution, जिसको हम इज़हार सानी कहते हैं. बड़ी तकलीफ, बड़ी इज़हार सानी, और एक अलग से पूरा सब्जेक्ट है कि जब मुखालिफ मसीह जो है 666 जिसके बारे में हम देखते हैं, जब ये खोला जाएगा तबलीस, तो कैसी बड़ी दुख और तकलीफ की घड़ी होगी. ये जो इवेंट है ये तो भी शुरू है इन बातों का. ये जो अर्थक्वेक है, वॉर है, परसिक्यूशन है, ये सिर्फ इन बातों का शुरू है. कि नबी खात्मा देखें, खुदा का पाक कलाम हमें बताता है, लेकिन सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी. दिस वॉर, हंगर, अर्थक्वेक. लेकिन उस वक्त लोग एजा देने के लिए उसे पकड़वाएंगे, उसको कत्ल करेंगे और मेरे नाम के साथ सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगे. ये जो वक्त है, ग्रेट रेवोल्यूशन जो है, बड़ी इज़हार सानी जो है, इसके लिए हमें खुदा से दुआ करने की जरूरत है. और फिर हर मजदून की वादी में जो जंग होगी, जब सब कौमें वहां पर इकट्ठी होंगी और खुदा मसीह वहां पर जो है वो जंग करेंगे. मजदूर का पहाड़ कहा जाता है कि वो वादी जो है वो वहां पर, और वो पहाड़ पहले बताया जा रहा है कि वो क्रैक होना शुरू हो गया. हम इसके बारे में देखेंगे. तो ये जो जंग होगी, इसके बाद हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की जो बादशाहत है, 1000 साल जो बादशाहत है, उसके बारे में हम सीखेंगे. तो जीजो, हमें इन बातों के लिए तैयार रहना है. हमें खुदावन का शुक्र अदा करना है, खुदावन के जिंदा पाक कलाम के लिए. और जो मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं आज के इस इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम में, वो ये है, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा. और बादशाही की इस खुशखबरी की बुनियादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा. There will be an end, but before that, the gospel of Jesus Christ should be preached throughout the world. Then there will be an end. खुदावन का कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचना बहुत जरूरी है. लेकिन खुदावन का शुक्र करते हैं, मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 28 बाब और उसकी 20वीं आयत का दूसरा हिस्सा. And see, look, I am with you always, even to the end of the age. देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं. आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन यीशु के मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी. उसने कहा, मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार न होऊंगा, कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा. खुदा का शुक्र करें उसके कीमती वादों के लिए. So we don't need to be scared. We don't need to be frightened. We need to depend upon His power, His authority. और जीजो, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ाता है. आप ये अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाएं, उसके हाथ को थाम लें ताकि वो आपको बचा सके, आपको महफूज रखे. Of course, bad things are happening around us. Not only that war in Israel, Middle East, but you can see what's going on around us. जो भी हमारे इर्द गिर्द जो मसाइल हैं, बेदीनी है, गुमराही है. और चीजों, ये बातें हमें इस बात के बारे में सिखाती हैं, get ready for the second coming of Christ.
I'm not here to tell you the time because I don't have such knowledge کہ وہ کب آئے گا، لیکن ہمیں تیار رہنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ دوسروں کو اس بات کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ خداوند نے مجھ سے اور آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے تو آپ کو یہ ذمہ داری سونپی تھی، کیا آپ نے دوسروں کو بتایا؟ کیا آپ نے دوسروں کو سکھایا؟ کیا آپ نے دوسروں کو خبر دی؟ This is our responsibility. It's our duty to proclaim the good news. Then there'll be an end. آئیے دعا مانگیں. پھر یسوع جی، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کا شکریہ کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمیں سکھاتے ہو، آپ ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہو. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس وقت دعا کرتے ہیں پیارے خداوند، جو کچھ بھی دنیا کے حالات ہیں آپ سے پوشیدہ نہیں، آپ جانتے ہو، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے، ہمارے خیالات محدود ہیں، پر تو کامل ہے، پرفیکٹ ہے، لامحدود ہے. آپ کی راہیں ہماری راہیں نہیں، اور نہ آپ کے خیالات ہمارے خیالات. Heavenly Father, we come to you. We pray for the situation and the tension in Middle East. We pray for all the people, those who are not comfortable, those who are in the tension, where there's a food crisis, where there's a problem with the shelter. Especially, Heavenly Father, we pray for all the children. Loving God, please protect them, bless them, be with them, wherever they are. We pray for all the people, those who are responsible to bring peace in this world. Almighty God, we pray for our United Nations. We pray for all the prime ministers, all the president, and the other people, those who are thinking about reconciliation, the peace on this earth. Heavenly Father, please lead them, guide them, inspire them by the power of your Holy Spirit, that they may listen to your voice, تاکہ وہ آپ کی آواز کو سن کر یہ فیصلہ کر سکیں. پھر یسوع جی، ہم تمام ان لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت دکھ پا رہے ہیں، مصیبت میں ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں. We pray for all the soldiers, those who are fighting against the evil forces. We pray for terrorists. Almighty God, create a loving heart کو اپنا خوف سکھائیے، ان کے دل میں اپنی محبت کو ڈالیے. آسمانی باپ، آپ سب سے پیار کرتے ہو، سب کی حفاظت کیجیے، مدد کیجیے، تمام خوف کو دور کیجیے. ہم جانتے ہیں کہ یہ ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے. It's the greatest weapon of the devil to create the fear in the heart and the mind of the people. But you are the Prince of Peace. We are seeking your love, your peace in our boundaries, in our homes, in our heart. Please be with us. Help us that we may create such peace in this community, upon this earth, because we are the partaker of that peace. پھر خداوند مدد کیجیے، رہنمائی کیجیے، سب کے ساتھ ہوئیں. ہم بالخصوص یروشلم کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ تیرا شہر ہے اور تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم یروشلم کے لیے دعا کریں. We understand that there are demonic forces, those who are trying to attack on Jerusalem. They are under threat. Almighty God, please deal with these people, those who are creating terror in the world, whosoever they are. They are not hidden from you. You know their heart. You know their mind. Please be with our brothers and sisters, those who are so frightened, those who are in isolation, those who are hiding themselves due to this attack. Be with them, bless them,
In Jesus' name we ask this. Amen. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس سے اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو ہمارے قصور معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں۔ آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا، اور ہمارے اپنے اس مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین۔ ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم کل سے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک جو سبجیکٹ ہے اس کو ہم دیکھیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں عزیزوں کو بتائیں، کیونکہ خدا ان کا کلام ہی ہے جو ہمیں تقویت بخشتا ہے، ہمیں طاقت بخشتا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز پلیز ڈونٹ مس دس بریک فاسٹ شو ان دا کمنگ ڈیز۔ اور وہ میرے دوست بھائی جو کہ اس پروگرام کو میرے ساتھ لے کر آگے بڑھتے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بھی اپنے آپ کو پریپیئر کریں تاکہ آپ بھی اس کلام کو لوگوں کے ساتھ بانٹ سکیں۔ سو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ مجھے اجازت دیجیے بائی نوبل کو، کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی 9 بجے۔ تب تک کے لیے اپنا، اپنے دوستوں عزیزوں کا خیال رکھیں، خدا ان آپ کے ساتھ رہے، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔